बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट और सियासत के दरमियान एक सर्द जंग न सिर्फ जारी है बल्कि इंतहाई शदीद हो गई है। पहले और दूसरे मरहले में सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट को चित तो कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ने मिलके पाकिस्तान की मईशत को चित करके रख दिया है। इस वक्त जहां मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है, यूं समझ लें कि वो वेंटिलेटर पर है। तो और ऐसी सूरत हाल में जब आपके मुल्क की मुआशी सूरत हाल वेंटिलेटर पे हो और आपके 200 से ज़ायद जो अपना 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर इकट्ठा करने के लिए आपको मिनी बजट लाने की ज़रूरत पड़ती हो, आपके मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब रुपए से कम रह गए हों और सऊदी अरब और यूएई जैसे आपके आलीशान किस्म के बेहतरीन तरीन दोस्तों ने भी आपकी जो है वो मदद के लिए शराइत आयद कर रखी हों, और जिस मुल्क में 5,700 से ज़ायद कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े हों और उसके अंदर जो पड़ी अशिया हों, अशिया खुर्द-ओ-नोश हों, वो तबाह व बर्बाद हो रही हों और हमारे पास उनको खोलने के लिए एलसीज ना हों, और जहां जो है वो एक पंजाब का निगरान वज़ीर आला एक बदतरीन बहरान को पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, और एक तो अपोजिशन और जो है वो निगरान अपना जो केयर टेकर वज़ीर आला है वो आपस में बैठकर जो है वो एक निगरान वज़ीर आला का नाम इत्तफाक राय से मंजूर न कर पा रहे हों या उसको नामजद न कर पा रहे हों, और वो वज़ीर आला कहे कि मैं इलेक्शन कमीशन के वज़ीर आला को भी नहीं मानता और उन्होंने अगर कोई नाम दिया तो मैं उनको भी हम नहीं चलने देंगे। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में कल एक इजलास में जहां माँ बहन की गालियां तक दी गई और एक साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कल जहां इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जो कल के वीलॉग में भी मैंने रखे थे, और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहता हो कि जी मैं हिज़्ब इख्तिलाफ से निगरान वज़ीर आला के लिए कोई मुशावरत नहीं करूँगा, और जहां IMF कह रहा हो कि हम आइंदा माली साल तक आपको जो आपका जो दूसरी किस्त रहती है हम वो आपको नहीं देंगे, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक भयानक किस्म की जो है वो सियासी बहरान पैदा करना किसी सूरत में अक्लमंदी नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ये है और सियासी सूरत हाल कशीदा हो रही है, सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सर्द जंग है वो एक भयानक रूप अख्तियार कर चुकी हो, और दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान के फैसले लंदन के जो है वो बंद कमरों में हो रहे हों, ये इंतहाई मैं आज ये बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये इंतहाई शर्म की बात है। अगर नवाज शरीफ साहब में इतनी सियासी बसीरत है और इतनी सियासी हिम्मत है तो फिर वो आए ना, पाकिस्तान में आकर बैठें, पाकिस्तान में आकर फैसले करें। यहाँ इस वक्त आपकी अपनी हुकूमत है और ये क्या तमाशा लगा रखा है कि आप हर दूसरे दिन यहाँ से वज़रा को और पार्टी के रहनुमाओं को लंदन बुलवा लेते हैं और वहीं पे बैठ के आप मुशावरत करते हैं। तो अपना नवाज शरीफ साहब, फिर आप में और अल्ताफ़ हुसैन में क्या फ़र्क रह जाता है? अल्ताफ़ हुसैन में फिर भी इतनी विल तो है कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप तो यहाँ पर आकर जीने के लिए भी तैयार नहीं है। आप यहाँ पर आकर 2 दिन जेल काटने के लिए भी तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि जब आप आए तो यहाँ पे आपका शाही प्रोटोकॉल से इस्तकबाल किया जाए, आप शहनशाह आज़म बन के आए, इसलिए कि आपने पिछले 4 सालों में अपने 4 साल दौर इक़्तिदार में आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। तो भाई आपने दिए थे, तो जब मुल्क को आपकी ज़रूरत है, जब मुल्क के सियासी सिस्टम को आपकी ज़रूरत है, जब मुल्क की मईशत को आपकी ज़रूरत है, आप लंदन में बैठकर ऐसे फैसले कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान तसादुम की ऐसी फिजा को परवान चढ़ा रहे हैं कि जिससे अब तख्त या तख्ता होगा। होना तो ये चाहिए था कि इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स या सियासतदानों के दरमियान एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तश्कील दिया जाता जो हक़ाइक़ पर मुबनी जो है वो जो हक़ाइक़ का जायज़ा लेता, जो माजी का जायज़ा लेता, जो माजी की गलतियों का जायज़ा लेता। हर कोई अपनी गलतियों से सीख कर आगे चलता, लेकिन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल
نہیں نظر آ رہی، کیونکہ یہاں ہر کوئی سچ سے بھاگ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حکومت ووٹ آف کانفیڈنس سے بھاگ رہی ہے، بالکل اس طرح جس طرح قومی اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی اپنا راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک طرف تو پہلے کہتے رہے کہ جی آئیں، ایک ایک کر کے آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے جو ہے وہ استعفے تصدیق کریں گے۔ جی مجھے رولز آف پروسیجر کو دیکھنا ہے، جی مجھے آئین یہ کہتا ہے۔ تو جب پی ٹی آئی نے کو جب سپریم کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سب نے لان تان کی اور انہوں نے قومی اسمبلی میں واپس آنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے بھی تو ووٹ آف اپنا نو کانفیڈنس موشن کا سامنا کیا تھا نا، تو آپ بھی تو ووٹ آف کانفیڈنس کا سامنا کرتے، آپ بھی تو اتنی سیاسی ہمت دکھاتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے ابتدائی طور پر ان کے 11 استعفے منظور کیے۔ 11 استعفے منظور کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے ایک عالی شان قسم کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اپنی سیاسی بصیرت کا، اور آپ نے ان کے جو ہے وہ تقریباً 35 استعفے منظور کر ڈالے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسمبلی میں واپس آئیں اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ پیدا ہو۔ لیکن آج صبح جب پی ٹی آئی ایک بار پھر اس ٹوٹے پھوٹے کانفیڈنس کے ساتھ ہی صحیح، یعنی میری ہمدردیاں نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، میں پی ٹی آئی کی طرف بھی آتا ہوں، ان کی بھی کھال اتارتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا حامی ہوں یا نون لیگ کا حامی ہوں، میرے لیے جو ہے نا سب ایک ہیں، اور جو غلط کرے گا ہم بولیں گے اور ہم باقاعدہ بولیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج جب انہوں نے واپس آنے کے لیے قومی اسمبلی میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، تو آپ نے آج کا اجلاس ملتوی کر کے 27 جنوری تک مطلب پہنچا دیا، تاکہ پی ٹی آئی کے اراکین کو اسمبلی میں نہ آنے دیا جائے۔ ایک تو نہ آنے دیا جائے، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے آپ ان کو نہ آنے دیں، لیکن آج آپ نے ایک ہی چوٹ کرتے ہوئے آپ نے ان کے 35 اراکین اسمبلی کے مزید استعفے منظور کر دیے، اور جس سے مستعفی اراکین اسمبلی کی جو مجموعی تعداد ہے ویسے تو 70 بنتی ہے، لیکن اگر پہلے والے 11 بھی کاؤنٹ کریں تو یہ 81 ہو گئے۔ تو 81 میں سے ایک واپس چلے گئے تھے، تو یعنی 80 اراکین اسمبلی کے آپ نے استعفے منظور کر دیے۔ اب ان کے جو اخراجات ہوں گے انتخابات کے، ضمنی انتخابات کے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو بتا دوں کہ جن اراکین اسمبلی کے استعفے منظور ہوئے ہیں ان میں کون کون شامل ہیں۔ تو ناظرین، NA2 سے حیدر علی خان، NA3 سے سلیم رحمان، NA5 سے صاحبزادہ صبغت اللہ، NA6 سے محبوب شاہ، NA7 سے محمد بشیر خان، اور NA8 سے جنید اکبر، NA9 سے شیر اکبر خان، اور NA16 سے علی خان جدون، اور NA19 سے عثمان خان ترکئی، اپنا NA20 سے مجاہد علی، اور NA28 سے ارباب عامر ایوب، NA30 سے شیر علی ارباب، اور NA34 سے شاہد احمد، NA40 سے گلداد خان، NA42 سے ساجد خان، NA44 سے محمد اقبال خان، NA61 سے اپنا امر محبوب کیانی، NA70 سے سید فضل الحسن، اور NA87 سے شوکت علی بھٹی، NA93 سے عمر اسلم خان، NA96 سے امجد علی خان، NA107 سے خرم شہزاد، NA109 سے فضل اللہ، NA135 سے مالک کرامت علی کھوکھر، NA50 سے سید فخر امام، NA52 سے ظہور حسین قریشی، NA158 سے ابراہیم خان، NA164 سے طاہر اقبال، NA165 سے اورنگزیب خان کھچی، اور NA177 سے مخدوم خسرو بختیار، NA187 سے عبد المجید خان، اور خواتین کی جو ریزرو سیٹس ہیں ان میں سے جو ہے وہ اندلیب عباس، اسما کبیر، اور ملکہ علی بخاری،
اور منورہ بی بی بلوچ یہ شامل ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب اگر ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں یعنی تقریباً 70 جو ہے وہ نشستیں خالی ہو گئی ہیں قومی اسمبلی کی، اور ان 70 قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ہمیں جو پیسے چاہیے ہوں گے وہ چاہیے ہوں گے کم سے کم ملا جلا کے اگر ہم بات کریں تو اپنا صوبائی اسمبلی کی تو ہو گئی 412، اور 412 کے لیے جو آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے وہ چاہیے ہوں گے تقریباً 412 کے لیے آپ کو چاہیے 20 ارب 60 کروڑ روپے، یعنی 20 ارب 60 کروڑ آپ کو چاہیے جو ہے وہ اس کے لیے، اور 25 ارب 28 کروڑ روپے آپ کو چاہیے مجموعی طور پر جو ہے وہ اپنا نہیں 5 ارب 28 کروڑ آپ کو چاہیے ان قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے۔ تو اسی طرح مجموعی طور پر آپ کو جو پیسوں کی ضرورت پڑے گی وہ پڑے گی 25 ارب 28 کروڑ روپے، اور 25 ارب 28 کروڑ روپے۔ اور اس وقت جو الیکشن کمیشن کی صورتحال ہے میں اس سے بھی آپ کو ذرا آگاہ کرتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کو صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ضمنی انتخابات کرانے کے لیے 40 سے 45 ارب روپے درکار ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود جو اماؤنٹ ہے وہ 10 سے 11 ارب روپے صرف موجود ہے، جبکہ انہیں عام انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 80 ارب سے زائد کی رقم درکار ہوگی۔ یعنی اس وقت آپ کو جو اماؤنٹ درکار ہے وہ ہے 25 ارب 80 کروڑ روپے، اور 25 ارب 80 کروڑ روپے بھی وہ اس ملک کے لیے جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہو، جو کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب روپے رہ گئے ہوں۔ لیکن یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی؟ یہ صورتحال پیدا کس وجہ سے ہوئی؟ اس صورتحال کو کس نے جنم دیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے، اور جو نہ بیٹھے اس کو پولیٹیکل سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ اس گندگی کو ایک بار صاف کرو، اور ایک بار اس ملک کو صاف کرو، اور ایک بار اس ملک کو ڈگر پہ لے آؤ۔ اور اسٹیبلشمنٹ میں جہاں جہاں گندگی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں جہاں جہاں پولرائزیشن ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں جہاں جہاں جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، جہاں جہاں آر ٹی ایس بٹھا کر گندگی کی گئی، جہاں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا گیا اور پھر ان کو استعمال کیا گیا اور پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا، جس طرح ایم کیو ایم کو بنایا گیا، پی ایم ایل کیو کو بنایا گیا، اس طرح باپ پارٹی کو بنایا گیا، اس طرح کی جو پارٹیاں تشکیل پائی ہیں، مطلب آخر اسٹیبلشمنٹ نے جو یہ پاکٹ یونینز بنائی، جس طرح ہر ادارے میں یعنی جو جتنے بھی بڑے ادارے ہوتے ہیں ان میں ایک یونین ہوتی ہے اور ایک پاکٹ یونین ہوتی ہے، تو یہ ہمارے ملک کی پاکٹ یونینز ہیں جو ہمیشہ ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے تھریٹ بنی رہتی ہیں۔ یعنی جس حکومت کو گرانا ہوتا ہے تو جتنی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہیں اس سیٹ والی پارٹی کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رہا ہے ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اور اس سے بھی گھنونا کردار رہا ہے عمران خان کا۔ اور عمران خان نے جو ہے وہ اس کو یقین نہیں تھا پارلیمانی سیاست پہ، اس کو یقین نہیں تھا جمہوری اداروں پہ، اس کو یقین تھا تو جنرل فیض پہ تھا، اس کو یقین تھا تو جنرل باجوہ پہ تھا، اور آج وہی اس کے بدترین دشمن بن گئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ گالیاں وہ جنرل فیض کو دیتے ہیں اور جنرل باجوہ کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بناؤ، اور جس نے غلطی کی ہے اس کو اس کے کیے کی یا تو سزا دو یا تو اس کا چہرہ قوم کے سامنے لے آؤ، تاکہ حقائق سے قوم کو پتہ چلے۔ یہ منی بجٹ آپ لا رہے ہیں، 200 ارب ڈالر اکٹھا کرنا ہے آپ کو، 200 ارب ڈالر اکٹھا کرنے کے لیے کہاں؟ یہاں تو 25-30 روپے کی ایک روٹی مل رہی ہے بھائی، یہاں تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں تو لوگوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، لوگ تو بچوں کو اسکول تک نہیں بھیج پا رہے، ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو دوسرے وقت کی پریشانی ہوتی ہے، ایک دن گزرتا ہے تو دوسرا دن کیسے گزرے گا، ان کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں کہ پوری نہیں ہو رہی، اور یہاں تک کہ وہ رشوت جو ایماندار افسران تھے جو سول بیوروکریسی میں وہ بھی رشوت لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے حالات جو ہے وہ اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ وہ تنگ دستی کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کشیدگی کس لیے، یہ جنگ کس لیے، یہ سیاسی محاذ آرائی کس لیے؟ شہباز شریف صاحب
اور اپنا میں بات کروں گا سب سے زیادہ عمران خان تو وہ شخص ہی نہیں ہے کہ جس پہ بات کی جائے. یہی وہ شخص ہے جس نے اس ملک کو یہاں پر تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور آج بھی تباہی کے دہانے پر ملک کو لے کر آیا. اپنی انا کی تسکین کے لیے اس وقت جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلیاں اڑا چکا ہے اور پہلے کہہ رہا تھا کہ 35 قومی اسمبلی کی نشستوں سے میں تنہا الیکشن لڑوں گا اور پھر میں الیکشن لڑوں گا، یعنی بار بار میں قومی خزانے پہ وار کروں گا اور بار بار وار کروں گا. تو بہرحال عمران خان کے وار جاری ہیں قومی خزانے پہ، پاکستان کے وار جاری ہیں اس ملک کی معیشت پر، عمران خان کے وار جاری ہیں اس ملک کے سیاسی نظام پر، اور اس کے وار جاری ہیں ہر اس ادارے پر جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، اور اس کے وار جاری ہیں جمہوری اداروں پر اور جمہوریت پر. اس لیے کہ یہ شخص غیر جمہوری شخص ہے، یہ شخص غیر سنجیدہ شخص ہے، یہ شخص غیر سیاسی شخص ہے. اس شخص کے پاس پولیٹیکل ویژن نہیں ہے، اور یہ شخص مطلب اندازہ کریں کہ جو کل تک ایم کیو ایم کو گالی دیتا تھا اس کو اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا، اور جو شخص شیخ رشید کو گالی دیتا تھا اس کو اپنی کابینہ میں شامل کیا، اور جو شخص پرویز الہی کو پنجاب کا بڑا ڈاکو قرار دیتا تھا اس کو نہ صرف اسپیکر بنایا بلکہ وزیر اعلیٰ بنایا، اب اس کو اپنی پارٹی کا صدر بنا رہا ہے. یہ کمال ہے. یہ شخص بھی مطلب ایک غیر سنجیدہ سیاست ہم نے سنی تھی، لیکن اس سے بڑی غیر سنجیدگی ہم نے کہیں نہیں دیکھی. اور سب سے بڑی جو غیر سنجیدگی ہے وہ ہم نے دیکھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، کہ جس طرح پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سسٹم میں داخل ہونے سے روک رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ کہیں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے آئیں. تو بہرحال اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے تو میں وہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب، اگر آپ مرد کے بچے ہیں نا، اور اگر آپ سچے سیاستدان ہیں، اگر آپ محب وطن سیاستدان ہیں، اگر آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، مر مٹیں. کیا ذوالفقار علی بھٹو مر گیا ہے کیا بے نظیر بھٹو مر گئی ہے کیا؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو بہرحال جس کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے نا، اس کو اپنی دھرتی سے اتنا پیار نہیں ہوتا، اور یہ آپ نے ثابت کر دکھایا ہے. بہرحال اب بھی آپ اپنے اس الزام سے بری ہو سکتے ہیں. ہمت کریں، ہمت جٹائیں، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آ جائیں. یہی وقت ہے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، اور پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے جمہوری اداروں کو بچانے کا. میں آخری میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ پی ڈی ایم مر چکی ہے میاں صاحب، پی ڈی ایم مر گئی، کھپ گئی، دفن ہو گئی. پی ڈی ایم اسی دن دفن ہو گئی جس دن آپ لوگوں نے اقتدار قبول کیا تھا. تو بہرحال اب آپ آئیں، اب آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے، اور اس مرحلے پر بھی آپ نہیں آتے تو پھر میں یہ لفظ کہنے پر مجبور ہوں کہ بھگوڑا سیاستدان کبھی اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور وہ جس کو ہم بہت برا سیاستدان کہہ رہے ہیں، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، وہ پھر بھی مجبوری میں ہی صحیح پر یہیں تو بیٹھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.